मशरक़ वस्ती और दीगर इस्लामी ममालिक में अवामी तौर पर जो है हिंदुस्तान के बारे में बड़ी मुस्बत राय पाई जाती है, और जिसमें जो है हिंदुस्तान की सफारतकारी का कोई दखल नहीं है बल्कि हिंदुस्तान के जो फिल्मी सनत है ये सारा और सारा क्रेडिट उसको जाता है। आम अरबों में या फारस, ईरान, तुर्क वगैरह में हिंदुस्तान के बारे में बड़ी मुस्बत राय इसलिए है कि वहाँ फिल्मों में दिखाया जाता है कि वहाँ फिल्मों में अजान दिखाई जाती है, मुसलमान और हिंदू की दोस्ती, उनकी आपस में प्यार मोहब्बत, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना, फिर कल्चर का कोई ऐसा नमूना पेश करना जिसमें पर्दा और कोई ख़ानदानी गैरत, इस किस्म की चीज़ें जो हमारे इस्लामी मुआशरे में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। तो वो यही समझते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इनकी लिविंग और इनके ज़हनी सोच और ये वो मुस्लिम मुआशरे जैसी ही है। तो मतलब वहाँ मुग़ल आज़म फ़िल्म दिखा देंगे या कोई ऐसी फ़िल्म जिसके अंदर मुसलमान और हिंदू का इत्तफ़ाक़ है, और वो तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये और फिर वहाँ म्यूज़िक और ये सारी चीज़ें, तो ये बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर है इस्लामी कंट्रीज़ में, 50s 60s 70s में भी, और शायद आज भी, अगरचे आज वक्त बदल चुका है लेकिन उसके बावजूद काफ़ी तासुर है इस चीज़ का। तो ये बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता कि हिंदुस्तान के सफारतकारों ने ये कारनामा अंजाम दिया हिंदुस्तान के लिए, बल्कि सारा क्रेडिट उनकी फिल्म इंडस्ट्री को जाता है। तो एक बड़ी मार्केट बना ली उन्होंने उसका जो है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने इतना काम नहीं किया इस फील्ड के ऊपर कि इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर जाके बताया जाता कि भाई हमारे और हिंदुस्तान के दरमियान क्या डिस्प्यूट हैं, क्या मसाइल हैं। वो जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर टिल 1947 तक की सारे पीरियड में जितने राइट्स हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम और हिंदुओं के हुए हैं, जो तबाहकारियाँ, जो नस्ल कुशी, कत्ल व गारत, आम हिंदुस्तानी और पाकिस्तानियों को नहीं पता तो अरबों को या अफ़गानों को क्या पता होगा। अफ़गानों की तो खैर दो वजूहात हैं, एक तो उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा हुआ, दूसरा ये है कि उनके जो सियासतदान या रूलिंग एलीट है उन्होंने पहले दिन से ही हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखे, और सियासी तनाज़े की वजह से ये सोच कर के हिंदुस्तान जो है एक बड़ा मुल्क है और वो पाकिस्तान को ज़ेर करके तो हमें जो है वो बलूचिस्तान और सूबा सरहद के इलाके मिल जाएंगे, इस तरह से। खैर ये उनकी एक सोच थी बहुत पुरानी, जो जिसके ऊपर अभी भी वो यही उम्मीद और आस लगाए बैठे हैं। फिर जब 71 की वॉर के बाद ये सारे हालात बदल गए और फिर जो है उनको एक नया चाम मिल गया कि नाउ दिस इज़ द टाइम कि हम पाकिस्तान को ब्रेक कर सकते हैं, और उसमें बहुत सारे जो हैं वो इन्वॉल्व हैं जिनके ऊपर केस भी चला था भुट्टो दौर के अंदर, और यकीनन वो सीरियसली वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते थे। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरा ज़ाती तजर्बा है, इनके लोगों से वहाँ मुलाकातें होती रही हैं, देखता रहा, वो मानते हैं कि हम पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। और हमारी अटैम्प्ट थी 70s में भी जो भुट्टो के ख़िलाफ़, ये इसीलिए थी कि हम समझते थे, लेकिन वो फिर कहते हैं कुछ हमारी लीडरशिप जो थी बलोच वो डिवाइड हो गई, कुछ जियोपॉलिटिकल जो सूरत हाल थी वो इलाके की बदल गई, इस तरह से। बहरहाल वो आज की भी उनकी नस्ल जो है वो इसी मिशन पर काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके ख़िलाफ़ जो फ़ौज कशी हुई थी उसकी बुनियादी वजह यह है कि उस वक्त ईरान के अंदर जो हुकूमत थी
وہ بھی کسی بھی طور پہ پاکستان کو کمزور دیکھنا نہیں چاہتی تھی. شاہ آف ایران کے اندر یہ سیاسی وزڈم تھی کہ وہ سمجھتا تھا کہ اگر پاکستان بیچ میں سے نکل گیا تو ہندوستان کے ساتھ ہماری بارڈرز مل جائیں گی. تو یہ سوچ جو ہے یعنی 71-65 کی وار کے بعد بھی ایرانیوں نے کھل کر پاکستان کی حمایت کی. پاکستان کو انہوں نے اپنی فوجی نوعیت کی مدد دی، طیارے دیے، یہ سارے فیکٹس ہیں. حالانکہ وہ اس نقطے سے نہیں کہ یہ مسلم ہے، کیونکہ وہ رضا شاہ تو ایک سیکولر آدمی تھا، اس کا تو یہ سوچ نہیں تھی. لیکن جب ایران کے اندر اسلامی حکومت آئی جو امت اسلامیہ کی بات کرتے تھے، جو شریعت کی بات کرتے تھے، انہوں نے ہندو مشرکوں کے ساتھ زیادہ اچھے تعلقات رکھے. تو یہ ایک بہت انفارچونیٹ تھی کہ بھئی وہاں پر ہندوستان کے اندر جو ہے وہ مسلم کشی ہے، کشمیر میں ظلم ہے، ہندوستان کے مسلمان جو ہیں وہ جس صورتحال سے کو فیس کر رہے ہیں اس کے اوپر ایرانی جو مذہبی حکومتیں ہیں انہوں نے کوئی زیادہ توجہ نہیں دی، اور دن بدن اپنے تعلقات ہندوستان کے ساتھ بنانا شروع کر دیے. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی اسلامی رجیم کی ایک بہت بڑی غلطی تھی. اگرچہ پاکستان کے اندر بھی ضیاء الحق جیسا حرامزادے کی حکومت تو تھی، لیکن اگین وہ دلہ بھی جو تھا ایران کے خلاف کوئی اتنا بڑا محاذ قائم نہیں کر سکا کہ ایرانی جو ہیں پاکستان کو اپنے لیے کوئی خطرہ سمجھتے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یکسر کیسے بدلتی ہے. بہرحال تاریخی طور پہ دیکھا جائے تو پاکستان کے بننے کے بعد ہندوستان اور افغانستان دو ایک ایسے ملک جو ہیں جو پاکستان کے ہمسایہ لیکن دو اینٹی پاکستان سٹیٹس جو ہیں وہ مارز وجود میں آئیں. اگرچہ ایران جو تھا نا ایک طرف سے اس وقت تو چائنا جو ہے وہ خود سٹرگل ہو رہی تھی وہاں، جو ہے ماؤ اور یہ سارا ایک تحریک چل رہی تھی، تو وہ چائنا کا اس وقت کوئی رول نہیں تھا. تو اس لیے ایک طرف جو ہے وہ افغانستان، دوسری طرف ہندوستان. لیکن اس کروشل ٹائم کے اندر جنگیں بھی جو ہوئیں، جو بھی کچھ، تو وہاں ایران نے فل فلیج پاکستان کی سپورٹ کی. اور اس زمانے میں ظاہر ہے کہ ایران ایک بڑی طاقت تھی. شاہ جو تھا رضا شاہ پہلوی، اس نے اپنی آرمی ڈسپلنڈ آرمی تھی، ٹرینڈ آرمی تھی، جدید اسلحہ بھی تھا، تو انہوں نے پاکستان کی بیکنگ کی. اور بعد کے جو ٹرننگ پوائنٹ ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ جب افغانستان کے اندر کمیونسٹ ریولوشن آیا ہے، پھر 16 اپریل 1978 کا، اور اس کے بعد غالباً فیبروری 1979 کے بعد میں وہاں شاہ ایران کی حکومت ختم ہوئی اور خمینی کی حکومت آئی. لوگوں کے ہائی ہوپس یہی تھے کہ اب کیونکہ یہ اسلام کے نام کے اوپر آئی ہے تو ایک اینٹی سامراج اور ایک مسلم جو اتحاد کی ایک علامت بن کے اس ریجن میں ایک نئی جو مذہبی قوتیں ہیں وہ ابھر کے آئیں گی. اور پاکستان میں یہ تھا کہ اب ایک پورا بلاک بن گیا ہے جو کہ ہندوستان کے لیے بھی تھریٹ ہے، امریکہ کے لیے بھی اور ہندوستان کے لیے. لیکن ریالٹی، گراؤنڈ ریالٹی اس سے مختلف تھی.
انہوں نے اشعار تو بہت زیادہ دیے اینٹی امریکہ، لیکن امریکہ کا بگاڑا کچھ بھی نہیں وہاں پر، بلکہ امریکہ کی جو جنگ تھی افغانستان کے اندر، اس کو بھی انہوں نے کندھا دیا. پاکستان نے تو دیا سو دیا، لیکن وہ ایران جو مرگ بر امریکہ اور شیطان بزرگ امریکہ است کہا کہ یہ اشعار دیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے وہاں اس جنگ میں امریکہ کا ہی حصہ بنے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں نعرے بازی کو ہی اپنی وہ اسٹیٹ پالیسی سمجھا جاتا ہے، جو کہ کھوکھلے ہوتے ہیں، اس میں ریالٹی کچھ نہیں ہے. ایرانیوں نے کتنا کہا کہ ایران جو اسرائیل کو ہم سخت جواب دیں گے، لیکن آج تک جواب نہیں دیا. اردوغان نے کتنا کہا کہ ہم اسرائیل کو یہ کر دیں گے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے. تو جہاں عملی طور پہ کچھ کرنا چاہیے تھا، وہاں مسلمان کنٹریز کوئی بھی کنٹری نے کچھ نہیں کیا. ابھی آپ دیکھ لیں، نہتے مسلمان جو ہیں وہاں مارے جا رہے ہیں، اور کل کو باری دوسروں کی بھی آئے گی، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. تو خاص طور پہ اگر پاکستان کے اندر اگر فرض کیا کوئی ٹیررسٹ سیٹ اپ بھی تھے جو اینٹی ایران کام کر رہے تھے، لیکن یہ کروشل ٹائم جو ہے اس میں اس قسم کی بونگی ایرانیوں کو نہیں مارنی چاہیے تھی. اور آئی نو فار شیور کہ ان کو جو ہے ڈیفینیٹلی وہ کہتے ہیں نا، اتنا جھوٹ بولو کہ سچ کا گمان ہو جائے. ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں ہے، ہماری ایجنسیز کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، کہ دیکھو ہسٹوریکلی جو ہے قندھار کے لوگ جو ہوتے ہیں یا قندھار کی جو سیاسی قوتیں ہوتی ہیں، ان کا رجحان پاکستان کی بجائے زیادہ ایران کے ساتھ ہوتا ہے. یہ کیونکہ جب ملا عمر کی حکومت تھی تو اس وقت بہت سارے افغان ملا عمر کے ساتھ جو تھے وہ پاکستان کے اندر رہ کے گئے ہوئے تھے 10-12 سال، اور ان کے پبلک ریلیشن بھی تھے پاکستانیوں کے ساتھ، کوئی پاکستان اسٹیٹس کے ساتھ. تو اس لیے اگرچہ وہ بھی پاکستان فرینڈلی نہیں تھے، لیکن کچھ حجاب تھا. اگرچہ عملی طور پہ انہوں نے پاکستان اس زمانے میں بھی پاکستان کے سرحدی جرفیں کی تھی جو ہمیں نہیں بتائی جاتی ہیں، انفارچونیٹ ہے. لیکن بہرحال یہ تھا کہ وہ کھل کے ہندوستان کی جولی میں نہیں گئے تھے، اگرچہ اندر خانی ان کے تعلقات، ان کے وزیروں وغیرہ کے تعلقات ہندوستان کے ساتھ اس وقت بھی تھے، لیکن جیسے آج موجودہ صورتحال ہے ایسی نہیں تھی. تو یہ کیا بولتے ہیں اس کو، حامد کرزئی کے بہت، کیونکہ یہ بھی قندھار سے تعلق رکھتا ہے، اور جیسے میں نے بتایا کہ ان کے تاریخی ریلیشن شپ جو ہیں قندھار کے جو سیاسی افراد ہیں یا قبائلی سردار وغیرہ ہیں، ایران کے ساتھ بہت زیادہ رہے ہیں، اور ایرانیوں کا بڑا انفلوئنس ہے وہاں پر. تو یہ حامد کرزئی کے وقت سے لے کے اشرف غنی تا طالبان، آج کے طالبان، انہوں نے جو ہے ایک بہت زیادہ ایرانیوں کی ذہن سازی بہت زیادہ کی ہے. اینٹی پاکستان جو بھی کچھ ہو سکتا ہے ان کو بتایا ہے، جی پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، پاکستان جو ہے وہ کیا ہے، اسرائیل کا ہے اور آپ کے خلاف ہے، ہمارے خلاف ہے، ٹیررسٹوں کا. یعنی پاکستان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کے طور پر اگر کسی نے سب سے زیادہ بدنام کیا ہے تو وہ مختلف افغان حکومتوں نے کیا ہے، اور اس کے بعد ہندوستان کا نمبر آتا ہے. اور یہ ایک بد نصیبی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے اس تاثر کو، کیونکہ یہ غلط تاثر ہے، اصل چیز تو یہ ہے کہ طالبان سے لے کے افغانستان کی ہر حکومت نے ہمیشہ ٹیررزم کیا ہے پاکستان کے اندر، لیکن کیونکہ ہم ان کے پروپیگنڈا کا کاؤنٹر نہیں کر سکے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پوری
سوشل میڈیا کی حد تک تو میری کوشش ہے، اور تو کسی کی ہے نہیں، کہ یہ بتایا جائے کہ پاکستان، اگرچہ میں کوئی پرو پاکستان اسٹیبلشمنٹ، بالکل میں تو ان کے خلاف ہوں، میں نہیں ان کو اچھا سمجھتا، کیونکہ ان قادیانی ہولڈ ہے وہاں پر، لیکن بات حقائق کی کرنی چاہیے. جب حقیقت ہو تو وہ یہی ہے کہ پاکستان کوئی دہشت گرد ریاست نہیں ہے، بلکہ افغانستان ہی ہے. لیکن انہوں نے اتنا پروپیگنڈا ایرانیوں کی بھی ذہن سازی کی ہندوستان کے ساتھ مل کر، اور جس کے اندر جو ہے آفٹر آل ایرانی بھی انسان ہے، کوئی مشین تو نہیں ہے، اثر تو ہو ہی جاتا ہے. اور یہ مختلف، حالانکہ بہت سارے ٹیررسٹ جو ہیں، وانٹڈ ٹیررسٹ ایرانیوں کے جو تھے، وہ پاکستان کی مدد سے انہوں نے گرفتار کیے. اب مجھے نام شام یاد نہیں آ رہا ان کا. تو یہ اس کے باوجود جو ہے افغان سیاستدان یہ اس پالیسی میں کامیاب ہو گئے کہ ایران کے جو حکمران طبقہ ہے ان کے ذہنوں میں بھی یہ چیز ڈالنے میں وہ کامیاب ہو گئے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ایران کے اندر اور افغانستان کے اندر ٹیررزم کرواتا ہے. اگرچہ ایران کا جو اسلامی انقلاب تھا، وہ اس کو شیعہ انقلاب بھی کہا جا سکتا ہے. کہا کیا جا سکتا ہے، وہ تھا ہی ایک شیعہ جو عالم دین تھے، وہ پاور میں آئے اس کے بعد شاعران کے بعد. تو یس، یہ وہی طالبان ہیں جنہوں نے لاکھوں ہزاروں کا قتل عام کیا، یعنی شیعوں کا قتل عام کیا، شیعوں کو کافر قرار دیا اور یہ کیا. اور آج وہی ایران کی شیعہ حکومت طالبان کے ساتھ، یعنی اپنے ہم مذہبوں کے قاتلوں کے ساتھ کھڑی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ایرانیوں کو تو سبق سیکھنا چاہیے پاکستان کے ساتھ، کہ پاکستان نے جو ہے افغانوں کے لیے ایک ہی زمانے میں دو سپر پاوروں کا جو ہے وہ مخالف کے سامنے کھڑے ہو گئے، جو بے وقوفی ہے. ہمارا انٹرسٹ تو نہیں تھا کہ افغانستان کے لیے جو ہے ہم کوئی بیٹل فیلڈ بنتے. ضیاء کے دور میں دیکھ لیں کیا ہوا. یہ تو پھر بھی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ رشین جو سوویٹس تھے، وہ ان کی ناکام پالیسی تھی. اگر وہ تھوڑی سی جرأت کرتے تو پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو یہ ہماری بچت ہو گئی اس میں. تو یہ پاکستان نے ان کو شیلٹر دیا، طالبان کو، ان کو سپورٹ کی، جو بھی کچھ تھا. لیکن اینڈ آف دا ڈے، یعنی طالبان کی وجہ سے جو ہے پاکستان 9/11 کے اوپر جو ہے امریکہ وہاں آ گیا تھا. یو آر ود اس آر اگینسٹ اس کہہ کر پاکستان کو انہوں نے بہت زیادہ پریشرائز کیا، اور بہت سارے لوگ پاکستانی بے مقصد میں مارے بھی گئے. لیکن یہ وہ طالبان ہیں جن کے لیے بے شمار قربانیاں پاکستان نے دی، اور جیسے ہی وہ امریکہ نے ان کو حکومت دی، وہ ہندوستان کے ساتھ چلے گئے. ظاہر ہے یہ ایک ایجنڈے کا حصہ ہے، ایک پالیسی کا حصہ ہے. تو یہ ایرانیوں کے ساتھ کیسے وفا کریں گے؟ آزما لیں ایرانی. تو یقیناً اور یقیناً تاریخ میں ایرانیوں کی اس پالیسی کو جو ہے ایک بلنڈر ہی ایرانی مورخین لکھیں گے. تو یہ جو کچھ بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یقیناً اور یقیناً جب یہ مولوی فضل الرحمان جو ہے وہ جب وہاں سے واپس آ گیا ناکام ہو کے، افغانوں نے جو ہے کہا نہیں بھائی، ہم تو اپنی پالیسی نہیں بدلیں گے. اور وہ پالیسی کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ٹیررزم کروانا جو ہے وہ ان کی
پہلی ترجیح ہے اس طالبان حکومت کی، جو میں ہمیشہ سے کہا کرتا تھا لانگ بیفور کہ وہ طاقت میں آئے. تو یہ سلسلہ تو اب ایران جو ہے وہ بیچ میں آ گیا. اب ظاہر ہے کہ جو صورتحال اسی طرف جا رہی تھی کہ پاکستان جو ہے یہ طالبان کے جو نیٹ ورک ہیں، پی ٹی یا جو بھی ان کا نام ہے، طالبان تحریک طالبان پاکستان، یہ اب اس کے اوپر کوئی حملہ کریں گے، کوئی ایسا. تو رخ اس کی طرف ہی جا رہا تھا، وہی بلڈ اپ ہو رہا تھا. تو یہ اچانک انہوں نے میزائل پھینک کے اور یہ سارا نقشہ بدل دیا. تو پھر پاکستان نے بھی حملہ کیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حق تھا. اور کوئی بھی ملک ہو اس کو کرنا پڑتا ہے. تو یہ پاکستان مورلی اس میں پاکستان کی وکٹری ہوئی ہے، اور جگ ہسائی ایران کی ہی ہوئی ہے، کیونکہ ایران لگا تھا کن کے پیچھے؟ طالبان کے پیچھے اور ہندوؤں کے پیچھے. تو اب آپ دیکھ لیں. اسی لیے یہ ہو سکتا ہے کل کو پھر اچھے تعلقات ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ صلح ہو جائے، جو موسٹ لائکلی ہے. یہ اس ایشو کو ختم کر دیا جائے اور یہ ایرانی جو ہیں ریکنسیڈر کریں اس بات کو. لیکن پھر بات وہی ہے کہ کیا طالبان کا ٹیررزم پاکستان کے اندر رک جائے گا؟ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ تحریک طالبان اور یہ جو کیا نام ہے منظور پشتین اور دوسرے بلوچ وغیرہ، یہ جو ان کی علیحدگی پسندی کی تحریکیں ہیں، کیا یہ ختم ہو جائیں گی؟ تو ہم تو وہیں کھڑے ہیں. ایران ایک سائڈ پر بھی ہو جائے گا تو ہم تو پھر وہی کھڑے ہیں، ہمیں تو پھر وہی چیلنجز ہیں. اس کے لیے کیا لاہے عمل ہے؟ تو اس لیے یہ بلنڈر ایران نے کی ہے، اور اب ایران کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستان کو تو وہی چیلنجز ہیں، جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہے. اس کو پھر کل سوئسائڈ حملہ ہو جائے گا، پھر کوئی نہ کوئی فوجیوں کے اوپر ایمبوش لگے گی، اور نیچرلی ایسی صورتحال میں تنگ آمد بدجنگ آمد والی. تو توجہ انہوں نے دوسری طرف مغزول کروائی ہے ہندوستان کے کہنے کے اوپر، طالبان کے ساتھ ان کی دوستی کی وجہ سے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایرانیوں کا بہت بڑا ایک بلنڈر ہے. دیکھا جائے تو ایران وہ ملک ہے جو کہ بیانیہ کے طور پہ اسرائیل کے سخت خلاف کا اور اسرائیل کو نابود کرنے کا عزم رکھتا ہے. اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ جس ہندوستان کے اکسانے کے اوپر یا ان کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر اور طالبان کو بچانے کے لیے انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا، وہ ہندوستان اس ریجن میں سب سے زیادہ سپورٹر اسرائیل کا ہے. اسرائیل کے ساتھ ان کے عسکری روابط ہیں، ان کے ہر قسم کے جاسوسی کے روابط ہیں، اور نزدیکی بہت زیادہ ہے. تو اسی کے ساتھ اسرائیل کے بہت بڑے اتحادی ہندوستان کے ساتھ گہرے مراسم دن بدن اور مستقبل میں شاید اور زیادہ ہوں، اسی ایرانیوں کے ہیں. تو ان کی کس بات کے اوپر بلیو کیا جائے؟ تو اس لیے ایران کی لیڈرشپ کو ہوش کے نہاں لینے چاہیے. یہ نہ تو طالبان سے آپ کو کچھ ملنے والا ہے، نہ ہی ہندوستان سے. تو یہ ایک بہت بڑی غلطی کی ہے انہوں نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جلد از جلد اس مسئلے کو وائنڈ اپ کر کے نارمل تعلقات رکھ کے ایران کو اپنی پالیسی ہندوستان اور افغانستان کے بارے میں ریکنسیڈر کرنی چاہیے.
اگر پاکستان اور ایران کے تعلقات نارمل بھی ہو جاتے ہیں تو جتنا کچھ 2-3 دنوں میں ہو چکا ہے وہ بہت کچھ ہو چکا ہے. آپ نے جناب ایک فیلڈ بنا دی ہے, ایک وکٹ تیار کر دیا ہے, وہاں پر میچ ہونا ہی ہونا ہے. میچ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جو جہادی آرگنائزیشن کریٹڈ بائی سی آئی اے اینڈ موساد اور ایون انڈیا کی جو کیا کہتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز وغیرہ انکلوڈنگ طالبان, داعش اور جو بھی ہیں ان کے نام, تو ان کو جو ہے ایک سنہری موقع مل گیا ہے کہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو پھر سے ہوا دے کر پاکستان میں جو ہے وہ فرقہ واریت کی آگ, اور پاکستان آگے بہت زیادہ کرائسس سے دوچار ہے. اب ایک اور جو 90s میں جو ضیاء الحق نے شروع کیا تھا وہ 80s میں, اور وہ اب اس کا تسلسل ہونے والا ہے. تو اس حرکت سے جو ہے وہ اب ان کو لائسنس ٹو کل مل گیا ہے پاکستان کے اندر ان فورسز کو جو پہلے یہ نعرہ لگاتے تھے شیعہ کافر, فلانا کافر, اس کو مار دو, جنت میں چلے جاؤ. اب وہ یہ کہیں گے کہ جی پاکستان زندہ باد, اور اب وہ شاید یہ نعرہ نہ لگائیں کہ جناب اسلامی نعرہ نہ لگائیں, لیکن وطن کا نعرہ لگا کر وہ جو ہے ایران کے ایجنٹوں کو مارو اور یہ اور کرو. یہ چاہے نہ کہیں کہ شیعوں کو مارو, ایران کے ایجنٹوں کو, تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اور یہی فورسز افغانستان کے اندر قابض ہیں. اور یار یہ تو بالکل طالبان جو ہیں اس وقت 2 کشتیوں میں پاؤں رکھ رہے ہیں, ایک کے اوپر چائنا کے اوپر بھی اور امریکہ کے اوپر بھی. لیکن وہ بیوقوف ہیں, یہ نہیں سمجھتے کہ یہ پالیسی زیادہ دیر چلے گی نہیں, کیونکہ مال وہ کیا ہر ہفتے فلائٹ میں وہ آتا ہے ان کے لیے $70-80 ملین افغان گورنمنٹ کے لیے یا طالبان کے لیے امریکہ سے. تو دوسری طرف یہ بڑے معاہدے بھی کر رہے ہیں, حالانکہ ان کو جو ایجنڈا دیا گیا تھا یہی دیا گیا تھا کہ آپ آئیں افغانستان میں پاور لیں, یہاں پر آپ نے ٹیررزم کو دوبارہ سے آرگنائز کر کے سینٹرل ایشیا, ایران, پاکستان, ان تمام ممالک کو جو ہے اشکل دینی ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے والا. اور وہ اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ چائنا کے ساتھ بھی جو ہے ڈبل پالیسی کر رہے ہیں, تو اور امریکہ کے ساتھ بھی. لیکن باہر طور یہ چیز جو ہے یہ اس خطے کے لیے بہت خطرناک ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے, جس کا جو ہے آغاز جو ہے وہ ایران کی بلنڈر سے ہوا ہے. اب اس کے دورس نتائج ضرور اور ضرور بڑے ہی منفی نکلیں گے, خواہ پاکستان اور افغانستان اور ایران میں امن بھی آ جائے, ان کی آپس میں تعلقات بحال بھی ہو جائیں, لیکن جو داغ ڈال دیا گیا ہے وہ فرقہ واریت, وہ طالبان کی جو ہے شرپسندی اور اس ریجن میں جو ہے مزید ڈسٹرکشن کو لے کے آیا ہے. تو یقیناً انڈیا کا اس میں بہت اہم رول ہے. انڈیا کے کہنے کے اوپر ہی انہوں نے یہ حملہ کیا ہے, اور یقیناً اس کی وجہ یہ تھی پاکستان کو پریونٹ کیا جائے کہ کوئی کسی قسم کا وہ حملہ افغانستان کے اوپر کریں. اس وقت افغانستان کے طالبان کے ساتھ ہندوستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں, اور یہ بالکل ہندوستان کے ایڈوائزر, ہندوستان کے ایکسپرٹس وغیرہ وہ وہاں آ کے کام کر رہے ہیں, اور ان کا محاذ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے. پاکستان سے کے بعد وہ پھر نیچرلی طالبان جو ہیں وہ ایران کو بھی تنگ کریں گے, لیکن ایران کی لیڈرشپ کو یہی یہ سمجھنا ہوگا کہ آئندہ انہوں نے کس جگہ جانا ہے. اب چند دنوں میں جو ہے وہاں شاید کوئی رام مندر کی بھی کوئی ہو رہی ہے, اور مجھے تو ڈر ہے کہ رام مندر میں کوئی یہ ٹیررزم نہ کروا کے اور پاکستان کے ساتھ پھر کوئی فالس فلیگ کر کے
جیسے ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، کبھی کشمیر کے اندر کبھی بمبئی کے اندر، تو پھر کوئی جنگی ماحول نہ بنا لیں، اور یہ نہایت ہی خطرناک ایک کھیل ہندوستان اور مختلف اینٹی اسلام فورسز انکلوڈنگ طالبان، وہ اس کو مین کردار ہیں اس میں. تو اس میں مستقبل الارمنگ ہے، خطرناک ہے. یہ جنگ تو یہ میزائل کی کھیل ہوئی ہے، لیکن اس کے اثرات جو ہیں خدا نہ خاکم بدہم یہ زیادہ خطرناک نکلیں گے. اس لیے بہت زیادہ ہوشیاری کی ضرورت ہے. اب ہندوستان بھی کوئی نہ کوئی فالس فلیگ کی طرف جائے گا، رام مندر کی طرف یا کوئی اور قسم کا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. پاکستان کے مسائل تو وہی ہیں. طالبان کا حملہ ختم نہیں ہوا. اگر 2-4 دن وہ آرام کر لیں گے تو 15ویں 20ویں دن نکلیں گے. پھر دہشت گردی ہوگی. پھر کیا کیا جائے گا؟ تو اس کا حل یہی ہے کہ ونس فار آل آپ نے فل فلیج جو کچھ کرنا ہے کریں. اگر یہ بیانیے اور مولویوں وغیرہ کو بھیج کر فضل صاحب کو یا کسی اور کو، یہ اس سے تو تاریخ تو یہی کہتی ہے اس سے کبھی مسائل حل نہیں ہوئے اس ہمسایہ ملک سے. تو اس لیے مشتری ہوشیار باش. بلا شبہ یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ایرانی لیڈرشپ کی ذہن سازی پاکستان کے خلاف بنانے کی، اس میں سب سے زیادہ اہم رول جو ہے وہ مختلف افغان گورنمنٹس فرام غنی ٹو کیا بولتے ہیں طالبان، اور ایون اس سے پہلے روبانی اور یہ وہ انہوں نے جو ہے بہت زیادہ ایرانیوں کے ساتھ اینٹی پاکستان جو بیانیہ ہے وہ جاری رکھا، اور ظاہر ہے کہ ایک ذہن سازی ایرانیوں کی بھی کر دی کہ یہ تاثر دے دیا کہ وہ پاکستان جو ہے وہ برطانیہ کیا ایران کے بھی خلاف ہے، ایران کے خلاف بھی ٹیررزم کرتا ہے اور افغانستان کے خلاف. حالانکہ یہ ایک ویک سٹیٹمنٹ ہے، ایک پروپوگنڈا ہے، لیکن بہر طور وہ اس میں کامیاب ہوئے. اور پھر جلتی پر تیل کا کام جو ہے ہندوستان اور ایران کی قربت، اور اس کا نتیجہ یہی ہے کہ انہوں نے ایک بہت ہی شارٹ سائٹڈ لیڈرشپ رہی ایران کی، انہوں نے حملہ کر دیا. تو اس میں امید ہے کہ یہ حالات سمودھ ہو جائیں، بہتر ہو جائیں. لیکن یاد رہے پاکستان کے لیے ابھی بھی سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ افغانستان کی طرف سے ہے. پاکستان اور ایران کے تعلقات سمودھ ہو جائیں، اچھے ہو جائیں، تب بھی ہمارے لیے جو ہے لٹکتی تلوار افغانستان ہی ہے. اور یہ بالکل اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ طالبان کی جو ٹیررزم ہے ان سائڈ پاکستان وہ ختم ہو. اس کا کوئی چانس نہیں ہے. ہندوستان پاکستان کے تعلقات بھی اچھے ہو سکتے ہیں، دوستی ہو سکتی ہے، لیکن افغانستان سے نہ دوستی کا کوئی دور دور تک کوئی چانس نہیں ہے. کہ جتنی وہ نفرت پاکستان کے ساتھ کرتے ہیں اس میں فی الحال تو تا قیامت تک کوئی چانس نہیں کہ یہ یہاں بہتری کا کوئی ہو سکے. اللہ کرے میری بات غلط ثابت ہو اور افغانوں کو بھی ریئلائز کر لیں کہ پاکستان ایک ملک ہے، خود مختار ملک ہے. اس کے اندر وہ 47 سے اب تک انٹرفیرنس کرتے آ رہے ہیں. اب یہ سلسلہ خدا کرے رک جائے، جس کے امکانات نہیں ہیں. بہرحال یہی ریزن ہے، افغانستان ہی ریزن ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان یہ معاملات ہوئے ہیں. اور یقیناً پھر سے میں یہ کہوں گا یہ ایک کوتا نظری تھی ایرانی لیڈرشپ کی کہ وہ ان کی باتوں میں آگے ہندوستان اور افغان گورنمنٹ کی، جس کا نقصان جو ہے زیادہ ایران کو ہی ہوا ہے.